बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें, कमेंट्स भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी आने वाली कहानियाँ आपको मिलती रहें। वो मुझे और तुम्हारे पीर भाई अब्दुल जब्बार को यहाँ से ले जाना चाहते हैं, लेकिन जब्बार इस वक्त चिल्ले में बैठा है। इस चिल्ले के लिए जगह और वक्त की पाबंदी बेहद ज़रूरी है। अगर इसके चिल्ले में रुकावट पड़ गई तो हमें सख्त सदमा होगा। ये इसके चिल्ले की आखिरी रात है। कल सुबह फजर की अजान के साथ इसका चिल्ला पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें किसी की फिक्र नहीं। हमें मिलिट्री या आला अफसरान जहाँ जी चाहे ले जाएं, लेकिन कल सुबह से पहले हम जेल से किसी कीमत पर जाना नहीं चाहते, और इसकी वजह मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ। इस सूरत में आला हकाम तुम पर दबाव डालेंगे कि हमें फौरन मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए। गालबन तुम मेरा मतलब समझ चुके होगे। मैंने खान साहब बंदे अली को पूरी बात बता दी। इसी सूरत में हमारी इज्जत और अबरू तुम्हारे हाथ में है। मैंने खान साहब को सोचते हुए देखकर एक और तीर चलाया और ये तीर निशाने पर बैठा। मैंने आपको अपना मुर्शद कहा है। आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आपकी खुशनुदी मेरी शहादत है। मैं किसी भी कीमत पर आप दोनों को इनके हवाले नहीं करूँगा जब तक आप खुद अपनी मर्जी से न जाना चाहें। खान साहब ने भरी हुई आवाज़ में कहा, ये भी सोच लो कि मुमकिन है वो कोई सख्त इकदाम उठा लें, और वो सख्त कदम सिर्फ तसादम हो सकता है। मैंने बात ज़रा और आगे बढ़ाई, मगर खान साहब जोश में थे। बोले, कुछ भी होगा वही जो मुर्शद चाहेंगे, चाहे इसके लिए मुझे बड़ी से बड़ी ताकत से ही क्यों न टकराना पड़े। तो फिर फ़ौरन जेल में मौजूद पुलिस और अपने चौकीदारों को मुस्तैद रहने का हुक्म दे दो। ये भी कि सुबह से पहले जेल का दरवाज़ा बगैर तुम्हारे हुक्म के किसी के लिए भी न खोला जाए। वो लोग पहुंचने ही वाले हैं। वक्त बहुत कम है। खान साहब फ़ौरन जेल के बड़े दरवाजे की तरफ लपके। कुछ देर बाद ही वो फिर हाँफते हुए कमरे में दाखिल हुए। आपने मुझे बर वक्त आगाह कर दिया। अगर मैं चंद लम्हे पहले ना पहुंच जाता तो जेल के बड़े दरवाजे पर मुतय्यन संतरी आला अंग्रेज़ अफसरान और मिलिट्री को देखकर इनके लिए जेल के दरवाजे खोल देते। खान साहब ने बताया, इन लोगों के हमरा कुल के आला हकाम भी मौजूद हैं। फिर क्या हुआ? क्या तुम्हारी इनसे कोई बात हुई? मैंने दरियाफ्त किया, हाँ, वो लोग कहते हैं कि आपका और अब्दुल जब्बार का ताल्लुक़ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत करने वाली तंजीम से है, लिहाजा आप दोनों को इनके हवाले इसी वक्त कर दिया जाए। मैंने इन्हें साफ जवाब दे दिया कि सुबह से पहले ये नामुमकिन है, लेकिन वो हर कीमत पर फ़ौरन आप दोनों को चाहते हैं। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने 15 मिनट के अंदर अंदर दोनों मुजरमों को इनके हवाले ना किया तो वो मुझे बर्खास्त करने के अलावा सख्त तरीन सज़ा देंगे और ज़बरदस्ती दरवाज़ा तोड़कर जेल में दाखिल हो जाएंगे। मैंने इनसे कहा कि मैं अपने मुर्शद के किए हुए ऐद से नहीं फिर सकता। वो जो जी चाहे करें। मैंने जेल में मौजूद पुलिस को असला खाने से ज़रूरी असला लेकर मिलिट्री का मुकाबला करने का हुक्म दे दिया है। जब तक मेरे दम में दम है वो जेल के अंदर कदम नहीं रख सकेंगे। मैं खुद भी अपने सिपाहियों के हमरा आखिरी दम तक इनका मुकाबला करूंगा। मेरे लिए दुआ कीजिए मुर्शद कि मैं अपना ऐद निभा सकूं। खान साहब की आवाज़ भर गई। खुदा तुम्हारा मददगार हो। जाओ, मैंने कहा, और इसके साथ ही जेलर खान साहब बंदे अली कमरे से निकलकर चले गए। इनके जाते ही मैंने अपने तसव्वुर की कुव्वत को आजमाया। मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था कि सूरत हाल क्या है। मैंने जेल के बाहर का तसव्वुर किया और आंखें बंद कर ली। मैंने देखा कि जेल के बाहर तकरीबन 100-150 मुसल्लह मिलिट्री वाले मौजूद हैं, जिनके आगे मुख्तलिफ वर्दियों में 5-6 अंग्रेज़ बेचैनी से टहल रहे हैं। इनके चेहरे से फ़िक्रमंदी और गुस्से का इजहार हो रहा था। इनमें से एक फिर जेल के सलाखोदार दरवाजे के करीब आया। गालबन ये शख्स जो टूटी फूटी उर्दू बोलने का आयल था।
وہ اب خان صاحب کو انعام کا لالچ دے کر اپنا مطلب نکالنا چاہتا تھا، اس لیے کہ خان صاحب پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ مجھے آپ کا حکم ماننے میں کوئی اعتراض نہیں، لیکن صبح ہونے سے پہلے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ میرے مرشد کا حکم ہے، جن کے لیے میں اپنی نوکری تو کیا جان تک قربان کرنے پر تیار ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ملٹری کو لے کر یہاں سے چلے جائیں، ورنہ تصادم کی صورت میں خواہ مخواہ خون خرابہ ہوگا۔ مجھے نہ تو آپ کی کوئی دھمکی اپنے ارادے سے روک سکتی ہے اور نہ کوئی لالچ۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ خان صاحب نے بغیر رعایت صاف صاف بات کی۔ خان صاحب کا جواب سن کر انگریز افسر کا پارا ایک دم چڑھ گیا اور وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، ہم تم کو بھون کر رکھ دے گا۔ انگریز افسر نے ایک موٹی سی گالی دی۔ خاموش مردودوں کی اولاد، خان صاحب کی داڑھ سنائی دی۔ انگریز افسر تیز تیز چلتا ہوا اپنے دوسرے ساتھیوں کے قریب پہنچا اور انہیں خان صاحب سے ہونے والی گفتگو سے باخبر کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ملٹری کو پوزیشن لینے کا حکم دیا۔ ان پانچوں نے بھی اپنے اپنے ریوالور نکال لیے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ پہلا دھماکہ ہوا، یہ فائر کسی ملٹری والے کی بندوق کا تھا۔ پھر تو جیسے دھماکے پر دھماکے ہونے لگے، خان صاحب نے بھی جوابی فائر شروع کر دی اور خود ان کی بندوق بھی آگ اگلنے میں مصروف تھی۔ ملٹری والے جیل کے دروازے کے قریب پہنچنا چاہتے تھے، لیکن مسلسل فائرنگ انہیں آگے بڑھنے سے روک رہی تھی۔ ایک عجیب چیخ و پکار اور ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی تھی۔ اب تک جیل والے ملٹری پر بھاری پڑ رہے تھے، جس کا سبب یہ تھا کہ وہ کھلے میدان میں تھے اور جیل والوں کو یہ سہولت حاصل تھی کہ وہ آڑ لے کر فائر کر رہے تھے۔ ابھی تک صرف ملٹری والوں کو جانی نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، جیل والوں میں سے بھی ایک آدھا زخمی ہوا تھا۔ ادھر قیدیوں نے شور مچا رکھا تھا، جو اپنی بارکوں میں بند فائرنگ کی آواز سن رہے تھے۔ غالباً ان تک بھی کسی طرح یہ اطلاع پہنچ چکی تھی کہ جیل کی پولیس اور ملٹری کے درمیان معرکہ گرم ہے اور اس کا سبب میں ہوں۔ وہ انگریزوں کے خلاف نعرے لگا لگا کر آسمان سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اب مجھے حمزاد اور جبار کی فکر تھی کہ آیا جبار نے عمل شروع کیا یا نہیں، اس لیے کہ اب میرے خیال کے مطابق عمل شروع کرنے کا وقت ہو چکا تھا۔ میں نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے حمزاد کا تصور کیا اور جبار کا تصور کیا۔ حمزاد ایک دم چونک پڑا، کہنے لگا، کوئی خاص بات؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں، میں صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جبار نے عمل شروع کیا یا نہیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ وہ عمل کرنے میں مصروف ہے۔ عمل شروع کیے تھوڑی دیر ہو گئی، تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے۔ ماپارا اس عرصے میں 2 مرتبہ مداخلت کرنے کی کوشش کر چکی ہے، مگر دونوں بار میں نے اس کے حربے کو ناکام بنا دیا۔ لاتعداد سانپ وہ اپنے کام کر جاتی، مگر میری موجودگی نے اس کے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ ٹھیک ہے، تم مستعد رہو۔ میں نے یہ کہہ کر آنکھیں کھول دی۔ اچانک میں نے محسوس کیا کہ فائرنگ بند ہو گئی ہے۔ یہ بات میرے لیے تشویشناک تھی۔ میں ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ باہر کے حالات معلوم کروں کہ میری سماعت سے کسی کے کرانے کی آواز ٹکرائی۔ ایک سپاہی خان صاحب کو سہارا دیے ہوئے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ میں نے انہیں دیکھتے ہی سوال کیا، کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں مرشد، کوئی خاص بات نہیں، میری پنڈلی میں گولی لگی ہے، گولی پنڈلی کے آر پار ہو گئی ہے، اس وجہ سے سہارا لے کر آیا ہوں۔ خان صاحب نے خود پر قابو پاتے ہوئے کہا، میں نے دیکھا کہ ان کی پنڈلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی، لیکن میرے ذہن میں تو ایک اور سوال کل بلا رہا تھا، یہ فائرنگ ایک دم کیوں بند ہو گئی؟ میں نے آخرکار پوچھ ہی لیا۔ سپاہی نے اس عرصے میں خان صاحب کو کمرے میں بچھی ہوئی دوسری چارپائی پر لٹا دیا۔ ان میں سے 3 افسران کو تو میں نے خود گولی کھا کر گرتے دیکھا تھا، جس میں سے ایک میری گولی کا نشانہ بنا تھا، بقایا 2 ابھی زندہ رہ گئے ہیں، مگر ان دونوں نے نہ جانے کیوں ایک دم فائرنگ روکنے اور آہستہ آہستہ ملٹری والوں کو پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ پھر وہ رفتہ رفتہ فائر کرتے ہوئے جیل سے دور ہوتے گئے۔ انہیں اس مارکے میں خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے، مگر ہمارے پولیس والوں میں سے صرف چند زخمی ہوئے اور وہ بھی معمولی، ہمارا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
بچے کچے ملٹری والے اپنی جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو چکے ہیں، اس لیے آپ کو اب فائرنگ کی آواز سنائی نہیں دے رہی۔ خان صاحب نے پورا واقعہ سنایا۔ ان کا ایک دم شکست تسلیم کر کے چلا جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میرے خیال سے یقیناً اس میں کوئی چال ہے۔ وہ مزید کمک حاصل کر کے رات ہی میں دوبارہ حملہ کرنے کے لیے منصوبہ بنا رہے ہوں گے۔ حکومت وقت کے حکم سے نافرمانی، وہ بھی حکومت کے ایک ملازم کی، پھر اتنا خوفناک تصادم جس میں 3 انگریز افسران ہلاک ہو چکے ہوں اور پولیس اور ملٹری کے درمیان سخت مارکہ آرائی ہوئی ہو، کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ یقیناً اس ہولناک واقعے نے انگریز افسروں کے ہوش اڑا دیے ہوں گے۔ وہ اس طرح خاموشی سے ہرگز نہیں بیٹھ سکتے۔ سپاہی اب کمرے سے جا چکا تھا۔ میں نے انہیں تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد خان صاحب کو مخاطب کیا۔ بقول آپ کے اعلیٰ ترین افسران ہلاک ہو چکے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، پھر ملٹری کے نہ جانے کتنے نوجوان مارے گئے ہیں۔ یہ باتیں ایسی نہیں کہ وہ خاموش ہو کر بیٹھے رہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بار پھر منظم ہو کر اور بڑی تعداد میں جیل پر حملہ کریں گے۔ وہ یقیناً کول میں موجود تمام پولیس کو جمع کر کے یہاں آنے والے ہوں گے۔ وہ اس آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں، اس لیے کہ اب حالات پہلے سے زیادہ خطرناک صورتحال اختیار کر چکے ہیں۔ آپ کا خیال مجھے درست معلوم ہوتا ہے مرشد؟ اگر یقین کیجئے جب تک بندے علی کے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی ہے وہ ان سے مقابلہ کرے گا۔ مجھے بھی کچھ اس طرح کا خدشہ تھا، اس لیے میں نے جیل کے پولیس کو بدستور مستعد رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ مطمئن رہیں، صبح سے پہلے جیل میں کوئی شخص بھی قدم نہیں رکھ سکے گا۔ ہمارے پاس ابھی کافی تعداد میں اسلحہ موجود ہے۔ خان صاحب نے میری بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میرے ذہن پر غنودگی چھانے لگی تھی۔ میں کافی دیر سے حالات پر غور کر رہا تھا اور سوچتے سوچتے میرا ذہن کچھ تھک سا گیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور کچھ ہی دیر بعد میں بے خبر سو گیا۔ خان صاحب بھی خراٹے لینے لگے تھے۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر سویا، مگر ایک دھماکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ یہ دھماکہ بہت خوفناک تھا اور بندوق کے دھماکے سے قطعی مختلف۔ اس وقت ایک سپاہی تقریباً بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور اس نے خان صاحب کو، جو اب بھی جاگ چکے تھے، سہارا دے کر اٹھایا۔ سپاہی کہہ رہا تھا، وہ اب کی بہت بڑی تعداد میں ہیں، ان کے ساتھ ایک توپ بھی ہے جس کے گولے جیل کی دیوار پر لگ رہے ہیں۔ جیل کی 4 دیواری کی ایک طرف کی دیوار کچھ گر گئی ہے، مگر اب تک ہم نے انہیں آگے نہیں بڑھنے دیا۔ خان صاحب سپاہی کی بات سن کر ایک دم اس کا سہارا لے کر اٹھ کھڑے ہوئے اور بولے، چلو میں بھی چلتا ہوں۔ اب میں نے مداخلت کی کیونکہ خان صاحب زخمی تھے اور ان کی حالت میں ان کا لڑائی لڑنا میری نظر میں خطرناک تھا۔ خان صاحب، میرا خیال ہے آپ آرام کیجئے، آپ اس قابل نہیں کہ لڑائی میں شریک ہوں۔ مرشد، خدا کے لیے مجھے نہ روکیں۔ اول تو آپ سے کیا ہوا وعدہ مجھے نبھانا ہے، دوم یہ کہ میرے سپاہی اپنی جانوں پر کھیلیں اور میں یہاں پڑا رہوں، یہ میرے لیے باعث شرم ہے۔ خان صاحب نے ملتجانہ لہجے میں مجھ سے کہا۔ میں نے ان کے جذبے اور جوش کو دیکھتے ہوئے مناسب نہیں سمجھا کہ مزید ان سے کچھ کہوں۔ میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ اسی وقت جیل کے گھنٹے نے 4 بجانے کا اعلان کیا۔ خان صاحب سپاہی کا سہارا لیے اور اپنے ہاتھ میں بندوق تھامے کمرے سے نکل چکے تھے۔ بندوق کے مسلسل دھماکوں سے فضا ایک بار پھر گونجنے لگی تھی۔ اب ان دھماکوں میں کچھ دیر بعد ایک بڑا دھماکے کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جبار کا عمل ختم ہونے میں اب تقریباً 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں نے اپنے تصور کی قوت کے ذریعے ایک بار پھر جبار کا نظارہ کیا۔ میں ہر چند ہمزات کے سبب اس کی طرف سے اتنا متفکر نہیں تھا، مگر پھر بھی حالات سے باخبر رہنا چاہتا تھا۔ جبار مجھے مصروف عمل نظر آیا، حالانکہ مجھے اس کے چہرے سے بے انتہا کناہت اور کمزوری کا پتہ لگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارا تھا۔ حمزات بھی مجھے مستعد نظر آیا۔ میں نے اس سے مخاطب کیا،
کیوں عمل میں کتنی دیر باقی ہے؟ بس اب 15-20 منٹ ہی ختم ہونے والے ہیں، ہم کامیابی کی منزل کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ جبار نے واقعی بڑی ہمت اور جرأت کا ثبوت دیا ہے، حمزات نے جواب دیا۔ اچانک کمرے میں قدموں کی آواز سن کر میں نے آنکھیں کھول دی۔ وہ منظر میرے لیے اتنا ہی عجیب اور غیر متوقع تھا کہ میں یہ بھی بھول گیا کہ میں اس وقت حفاظتی احصار میں ہوں اور مجھے اس سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ 3-4 سپاہی خان صاحب بندے علی کے لہولہان جسم کو اٹھائے ہوئے چارپائی کی طرف بڑھ رہے تھے۔ میں بے اختیار ہو کر ان کی طرف بڑھا۔ میرے اس عمل میں صرف جذبات کو دخل تھا، لیکن جیسے ہی میں نے حمزات کے قائم کیے ہوئے نادیدہ احصار سے قدم باہر رکھا، میرے جسم کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ پورے جسم میں آگ سی لگ گئی، بے خواستہ میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ میں اپنے جسم پر قابو نہ رکھ سکا، لیکن خیریت یہ ہوئی کہ میرے جسم واپس احصار کے اندر ہی گرا۔ کمرے میں موجود سپاہی، جن کے چہروں پر پہلے ہی جزیان و ملال کے سائے چھائے ہوئے تھے، میری طرف خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا جسم ابھی تک جنجنا رہا تھا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر چارپائی پر بیٹھ گیا۔ دھماکوں کے لگاتار آوازیں اب بھی سنائی دے رہی تھیں۔ میرے آواز بحال ہوئے تو میں نے کمرے سے باہر جاتے ہوئے سپاہی سے دریافت کیا، خان صاحب کو کیا ہوا؟ کیا وہ بے ہوش ہو گئے ہیں؟ ان میں سے ایک نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں پرنم تھی، وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئے۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ انہوں نے مرتے وقت آخری نصیحت یہ کی تھی کہ صبح سے پہلے کسی طرح ملٹری کو جیل میں داخل نہ ہونے دیا جائے۔ یہ خبر سن کر میرے دل پر ایک گھونسا لگا۔ وہ مرد وفادار آخر مارا گیا، خدا اسے جنت نصیب کرے، میں زیر لب بڑبڑایا۔ سپاہی پھر اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے روانہ ہو گئے تھے، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ دھماکوں نے اب نسبتاً شدت اختیار کر لی ہے۔ میرے اندازے کے مطابق اب جبار کا عمل ختم ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے، اور یہ چند منٹ بہت فیصلہ کن تھے۔ اچانک میرے کانوں سے سخت قسم کا شور ٹکرایا۔ میں نے فوراً اپنے تصور کی قوت آزمائی۔ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ اب پولیس اور ملٹری کے کچھ نوجوانوں کے درمیان دست بستہ لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ غالباً ملٹری والے بھاری پڑ گئے تھے اور ان میں سے کچھ جالے جیل کے 2 جگہ سے ٹوٹی ہوئی بڑی دیوار تک پہنچ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود پولیس کے سرفروشوں نے ہمت نہیں ہاری۔ پھر ملٹری والوں کی طرف سے ایک زبردست یلغار ہوئی، پے در پے توپ کے گولے داغے گئے، پولیس والے پسپا ہونے لگے۔ اسی وقت بہت زور کا شور بلند ہوا اور ملٹری والوں کی ایک بڑی تعداد ٹوٹی ہوئی دیوار کے اندر سے جیل میں داخل ہو گئی۔ دست بستہ لڑائی جاری تھی، مگر اب صورتحال پہلے سے مختلف تھی۔ پہلے جیل کے اندر پولیس والے زیادہ تھے اور آنے والے کم۔ اب جیل کے اندر بھی ملٹری کی کافی نوجوان پہنچ چکے تھے اور وہ پولیس کے نوجوانوں پر بھاری پڑنے لگے تھے۔ دوسری طرف فائرنگ بھی جاری تھی، ہر طرف چیخ و پکار اور پولیس والوں کی لاشیں بکھری پڑی تھی۔ میری زندگی میں اتنی خون آشام رات پہلے کبھی نہیں گزری تھی۔ میں مرنے والوں کے لیے اپنے اندر ایک عجیب سا دکھ محسوس کر رہا تھا۔ میں ایسے ہی خیالوں میں کھو گیا اور توجہ کی کمی کے سبب میرا سلسلہ تصور ٹوٹ گیا۔ اس وقت میری سماعت سے حمزات کی آواز ٹکرائی۔ آنکھیں کھولے اور وہ خوشخبری سنائی جس کے لیے آپ کی سماعت ترس گئی تھی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ حمزات کے ہمراہ عبدالجبار موجود ہے، مگر میں جانتا تھا کہ نہ تو وہ میرے حمزات کو دیکھنے کا عائل ہے اور نہ اس کی آواز سننے کا۔ جب تک حمزات خود اسے اپنی آواز نہ سنانا چاہے، جبار اپنے حمزات کو قابو میں کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مبارک ہو آپ کو۔ میرا خیال ہے کہ اب ہمیں فوراً یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ چلیے، حمزات نے مجھ سے کہا، لیکن اس کی بات سن کر میں ذرا جھجکا۔ کیا میں اب احصار سے باہر آ سکتا ہوں؟ پھر میں نے اب سے کچھ دیر پہلے کا واقعہ مختصر اسے سنایا۔ اب ماپارا کی طرف سے فکر نہ کیجیے، اسے اطلاع مل چکی ہوگی کہ جبار اپنے عمل میں کامیاب ہو چکا ہے۔ اب وہ مدافعت کی جنگ لڑنے پر مجبور ہے۔ اس میں
اب ہم پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ہو سکتی۔ حمزات کی بات سن کر میں تسلی ہوئی اور میں فوراً اپنے اثار سے باہر آ گیا۔ اس مرتبہ میں قطعی محفوظ تھا۔ اس عرصے میں جبار خاموش رہا تھا۔ وہ غالباً سمجھ چکا تھا کہ میں اپنے حمزات سے مصروف گفتگو ہوں۔ دوسرا، وہ اپنے چہرے سے خاصا تھکا ہوا اور نڈال دکھائی دے رہا تھا، جیسے کئی راتوں کا جاگا ہوا ہو۔ میں نے کمرے سے نکلتے ہوئے پہلی بار اسے مخاطب کیا۔ مبارک ہو جبار کہ تم آزمائش میں پورے اترے۔ یہ سب آپ کی عنایت ہے۔ اگر قدم قدم پر مجھے آپ کی معاونت حاصل نہ ہوتی تو میں کبھی کامیاب نہ ہو پاتا، جبار نے غنودگی سے لہجے میں کہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بھائی چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں جس سے ہماری آنے والی کہانیاں آپ کو ملتی رہیں۔ وہ مجھے اور تمہارے پیر بھائی عبدالجبار کو یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن